حقائق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اگر صرف دل سے توبہ کر لیں اور کنٹینیوٹی کے ساتھ نیک عمل کرنے لگے اور جو حقائق چھپائے تھے اس کو ظاہر کر دیں تو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی توبہ کو قبول اور میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ یہ آیت نمبر 160 کی طرف سے کا ایمانی خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 161 بڑا محبت والا مہینہ ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور اسی پر مر گئے، حالت کفر ہی میں انتقال ہو، توبہ نہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ کفر ایک ایسی خبیث اور بڑی بری چیز ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے فرشتے اور ساری مخلوق اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے۔ کیونکہ آئندہ اتوار جو ہے 10 محرم سے آگے ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کربلا کی حوالے سے بھی کچھ بات ہے۔ ایک بات آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ، کفر پر مرنے والا اللہ آگے فرماتا خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان سے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا، ولا هم ینظرون، اور کبھی بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، نظر رحمت الہ سے ہمیشہ دور رہے گا، دیکھے گا اللہ مگر غضب کی نگاہ سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید علیہ ما یستحق، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جس کا وہ مستحق ہے اللہ وہی اس کو عطا کرے گا۔ اس کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں دو بات خاص طور سے بتاؤں، اور اپنے حسین محبت مرکز مصطفیٰ، مرکز محبت مصطفیٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ساری عمر سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن حسنین کریمین سے محبت یہ عقیدت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ امت سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رحمت للعالمین ہے، عالم میں حکمت بستی ہے، لیکن حسنین کریمین سے محبت یہ مصطفیٰ کی خواہش ہے۔ کئی ایسی حدیث پاک ہے اس سے مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہوں یا
महफिलों में बैठे, अगर हुसैन आ जाते या हसन आ जाते तो सब काम छोड़ देते थे और इनको प्यार करते। सब काम का मतलब समझते नहीं समझे, इसीलिए आपने सिर्फ मामला सब काम का मतलब ये होता है नबी कभी भी पर्सनल काम नहीं करता। रसूल जो है पर्सनल काम नहीं करता। नबी और रसूल हमेशा उम्मत की फिक्र में पैगाम इलाही के इंतजार में रहता है। आप सुनिए, जब ये बात आप समझिए कि उम्मत की फिक्र में रहने वाला नबी, पैगाम इलाही के इंतजार में रहने वाला नबी, उस वक्त अगर हुसैन आ जाते तो इसको भी छोड़ देते थे और उनको प्यार करने लगे। अब आपको ज्यादा अहमियत आएगी कि इनकी मोहब्बत का क्या होता। तो ऐसा नहीं कि नबी को अल्लाह डांट देता है तो मेरे वही के इंतजार में थे, अपने नवासे की मोहब्बत में मेरे वही को भी भूल गए, तो उम्मत की खैर खाही में थे, नवासे की मोहब्बत में भूल गए। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक भी हबीब की इस अजीम अदा को इतना पसंद करता है कि अब एक आयत उतार देता है, कहता है हबीब हम आपकी ख्वाहिश को जानते भी हैं और एहतराम भी करते हैं। अब आप अपनी सारी उम्मत से कह दीजिए कि मेरे घराने वालों से प्यार करो, यही अल्लाह का फरमान है और मेरा भी यही हुक्म है। कुरान के आयत है इसमें शुरा गया नंबर 23 है, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब आप कहिए कि मेरी बदौलत तुम्हें इस्लाम, कुरान, हदीस, रहमान, अहकाम, फराइद, वाजिबात सब कुछ मिले हैं ना, इसका बदला मैं कुछ नहीं मांगता, बस सिर्फ अपने घराने वालों से मोहब्बत मांगता हूँ, यही मांगता हूँ। समझे आप जुमला? अगर नहीं समझे हैं तो मूल ज़बान में समझिए। हुसैन से प्यार करना ये शरीयत है, हुसैन से मोहब्बत करना ये शरीयत है। क्योंकि मोहब्बत का जुमला जो है ना, ये तो शौहर की बीवी से मोहब्बत करता, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता, ये मोहब्बत का जुमला एकदम ईजी है। लेकिन नहीं, अगर इसको शरीयत का रूप देंगे ना तो शरीयत पर अमल करने का मकसद क्या होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। हुसैन से मोहब्बत में अल्लाह राजी है तो शरीयत बन गई। अल्लाह पाक ने हुसैन से प्यार किया, मोहब्बत किया, रसूल ने हुसैन से प्यार किया, मोहब्बत किया, तो हुसैन से मोहब्बत तौहीद और रिसालत बन गई। अब इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, जब इतनी अहमियत है हसनैन करीमैन की और अहले बैत अतहार की, तो यजीद की अब कोई अहमियत नहीं। इतना तो समझ में जब आ गया कि जब हुसैन की इतनी अहमियत है खुदा की बारगाह में, तो हुसैन गलत हो ही नहीं सकते, हुसैन गलत हो ही नहीं सकते। इसका अपोजिशन गलत है, क्योंकि इसका अपोजिशन दर हकीकत खुदा का अपोजिशन है। अल्लाह पाक ने इनसे प्यार किया तो इनसे प्यार करने वालों से भी प्यार करेगा। अब इनके मुखालिफों से इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक जो है बेकार प्यार क्या मान नहीं कहेंगे। अल्लाह पाक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको देखकर जानकर समझकर किसी को कुछ देता है ना, वो जानता है। वो ऐसा नहीं है कि मोहब्बत कर लेगा और कहेगा कि बाद में ये गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लिहाजा हुसैन से खुदा का मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत बता रही है कि हुसैन हक पर है और यजीद हक पर नहीं है। एकदम सही बात की। अब जो है यजीद के बारे में कुफर ईमान का मसला चलता है, तो आप इस इमाम की इत्तिबा करते हैं, करते हैं, पैरवी करते हैं, जो आपको जिनके तरीके कार पर, जिनकी इज्तिहाद और तहकीक पर अमल करते हैं, वो है सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो जलील क़द्र ताबई हैं। चार सहाबे किराम को अपने माथे की आँख से देखा, हज़रत अनस को, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न औफ़ा को और हज़रत साद बिन साइदी को, और भी हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्टेड है। हज़रत अनस तो माशाअल्लाह 10 साल का खादिम ख़ास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम आज़म फरमाते हैं, मुझसे मत पूछो यजीद के बारे में, इतना गुस्सा है कि कुछ भी नहीं आता, जिसको अरबी में बोलते हैं कफ़े लिसान। कफ़े लिसान का मतलब होता है कुछ भी नहीं बोले, इतना गुस्सा।
دوسرے امام حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے یزید کو کافر کہا اور کہا کہ بدترین کافروں میں سے۔ چنانچہ قرآن کی آیت سے، سورہ محمد کی آیت کریمہ سے انہوں نے ان کا کفر ثابت کیا۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، آیت نمبر 22، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تو کیا اگر تم والی بنا دیے جاؤ، گورنر بنا دیے جاؤ، حاکم بنا دیے جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور صلہ رحمی کو ختم کر دو گے، رشتہ کو ختم کر دو گے، اولئک الذین لعنهم اللہ، جو ایسا کریں گے، جو گورنر بھی ایسا کرے گا، جو مالک بھی ایسا کرے گا، جو قائد اور لیڈر ایسا کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ ان کو گونگا کر دے گا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو مطلب اندھا کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی لعنت ہے، اندھا کر دے گا۔ یہ سارے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے اوصاف میں کفار، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ کفار، اس سے پہلے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علیہم۔ تو کافروں کے بارے میں یہ وصف ہے کہ دلوں پر مہر لگانا، آنکھوں پر پردے ڈالنا، کانوں پر مہر لگانا، یہ سب کافروں کی۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم گورنر بنا دیے جاؤ تو کیا زمین پر فساد مچاؤ گے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یزید کی حقیقت جب دیکھتے ہیں تو جب یہ گورنر بنا تو عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ دو لفظ میں آپ کو بتا دوں، مکہ کی حرمت کو، کعبہ کی عظمت کو اتنا پامال کیا کہ جانوروں کو اس میں باندھا اور اس میں لیک کروایا، پائخانے لیٹرین وغیرہ وہاں کروایا، اور اس سے مطلب خانے کعبہ کو ناپاک کیا۔ ایک بات، حرام جتنی بھی، جیسے ماں حرام ہے ہمارے لیے، شادی کے اعتبار سے بہن حرام ہے ہمارے لیے، مگر 3 دن تک اس بدبخت نے صلہ رحمی کا کی پامالی دیکھی کیسے کی ہے کہ 3 دن تک جس سے بھی تم چاہو دینا کر سکتے، جس سے بھی تم چاہو تمہارا ہوتا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے امام احمد بن حنبل حنبلی المسلک نے کہا کہ یہ وصف جو ہے کافروں کا وصف ہو سکتا ہے اور یزید اس کا مرتکب ہے، اس لیے یہ کافر ہے۔ آیت قرآنیہ سے حنبلی مسلک میں اس کا کفر ثابت ہے۔ امام اعظم تو ان کا غصہ ہے، اور دیگر مسالک کے جو امام ہیں وہ سب کہتے ہیں مرتکب کبیرہ، مطلب گناہ گار ہونا، بڑے بڑے گناہ کا مرتکب ہونا تو بالکل طے ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ اسلام پر اس کا ایک پہلو کے اعتبار سے بھی کوئی کارنامہ نہیں، کوئی بھی کارنامہ نہیں، ایک بھی لٹریچر نہیں، ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کہ یزید کے بارے میں دل مائل ہو جائے کہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ آج جس بھی جماعت کے بارے میں کبھی تو کچھ نہ کچھ ان کا کارنامہ نظر آتا، کسی نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، کسی نے کتاب لکھی ہے، تو کچھ نہ کچھ کارنامہ نظر آتا ہے، اس لیے اتنا دھڑلے آپ انداز میں آپ کو رد نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یزید کا کوئی بھی اسلام میں کارنامہ نہیں ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ گزشتہ درس میں بھی جملہ کہا تھا میں نے کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں اپنا منصب کیوں بھول جاتے ہیں، تو ہمارا منصب ہے نبی کی شریعت کو محمد کے آئین کو امت کو پلانا، منصب یہ ہے نا، یہ ہے نہ یہ کہ جس نبی نے ہمیں شریعت کا تاج پہنایا اسی نبی کو ہم کہہ دیں کہ مردہ ہے موت ہے۔ یہ بات ہے، ہم اپنے بڑے ہوئے، اپنے خاندان کے کسی بڑے ہوئے شخص کو نہیں کہہ سکتے کہ مردہ ہے معاذ اللہ، کیونکہ وہ تو ہم کو شریعت کا تاج پہنا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جسے آپ دیکھیے چینلس وغیرہ میں 20 وغیرہ میں، تو یزید کو رحمۃ اللہ مولانا توسط رحمٰن وغیرہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، یہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بس کچھ تو وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی، میں آپ کو رحمۃ اللہ علیہ اچھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، کچھ ہم کو معلوم ہوگا نا علیہ وقت یزید رحمۃ اللہ علیہ کو وجہ بتا دیجیے، بے وجہ کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ آخر کیوں کہیں گے؟ دادا ہے، پردادا ہے، خاندان سے گزرے نا آپ کے، ان کا تو احسان ہے نا، آپ کے باپ کو پیدا کیا، آپ کے باپ نے آپ کو پیدا کیا، احسان ہے، لیکن آپ کبھی بھی اپنے دادا کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں بولے، جبکہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہوتا اللہ کی رحمت اور کے اوپر، وہ تو آپ روز کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولتے نہیں،
سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہو آپ پر. لیکن رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں کی ایک شان، اس لیے آپ نہیں بولتے ہیں. اور اپنے دادا وغیرہ کو اس کی اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے دادا ولی اللہ ہے نہیں، اس لیے رحمت اللہ علیہ یوسف کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، شرف الدین بابا تو اللہ کے ولی کو. تب یہ بتائیے یزید کون سا ولی ہے اللہ کا؟ ایک دم یہ تو طے ہو گیا نا کہ آپ ولی کو بولتے ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہونا نا معاذ اللہ رب العالمین. تو کیا اسی کو ولی بولتے ہیں جو بدن سے زنا کروائے معاذ اللہ رب العالمین، ماؤں کو حلال کروائے معاذ اللہ، کعبہ پر ننگا ناچ کروائے معاذ اللہ؟ یہ سب اسی کو بولتے ولی اللہ. مگر ایسا ولی اگر ہے تو رہنے دیجیے معاذ اللہ. ہمیں تو جمعہ میں جملہ کہہ دیا ہے، اے اللہ اگر یزید جنتی ہے تو اپنی جنت اپنے پاس بھی رکھ، مجھے حسین جہاں جا رہے ہیں وہیں جانے دے، جہاں جا رہے ہیں حسین وہیں جانے دے، اور یزید اگر جنتی ہے تو جنت اپنی پاس رکھ، ہمیں ایسی جنت میں نہیں جانا ہے جس میں یزید ہے. ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کا آپ کا دل تصور ہوگا، اللہ پاک آپ کو کسی کو قائم رکھے. کہنا یہ ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے، فرشتے ان پر لعنت فرماتے ہیں، تمام لوگ ان پر لعنت فرماتے ہیں. آج کی تاریخ میں اگر ہم بولیں تو یہ ہماری آج کی 1400 سال کے بعد کی تحقیق ہوگی نا. امام احمد ابن حنبل سن دوسری سنچری کے ہیں، دوسری یعنی کم سے کم 1200-1300 سال پہلے کے یہ امام ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں، آج قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم تک پہنچے ہیں. ان تمام کی یہ تحقیق جب یزید کے بارے میں آ جائے تو آپ کو آنکھ پہنچ کر کے ماننا چاہیے نا اس تحقیق، بنا یہ کہ بالکل ایک دم چھوٹی سی کسی بھی کتاب میں نے نہیں دیکھا کارنامہ. رحمت اللہ علیہ مجھے افسوس والا افسوس، لاکھوں کے مجمع میں تقریر کرنے والا اس طرح کی بات یزید رحمت اللہ علیہ فرماتے، تو بولنے میں بھی شرم آتی، یہ بولنے میں بھی شرم آتی. ارے ہم اگر دادا کو رحمت اللہ علیہ بولے تو ہاں چلو بازو والا کہہ سکتا ہے، جیسے بولتے ہیں ابا حضور، چلو یہ ابا حضور بھائی باپ ہے یہ تو حضور بولے نہیں. لیکن اگر ابا شرابی کبابی کو تو بازو والا کہتے ہیں بیٹا کتنا وفادار ہے، لیکن باپ کیسا، اتنا تو ضرور سوچتا. بیٹا تو اپنی وفاداری کی بنیاد پر ابا حضور بول رہا ہے، لیکن یہ اتنا مہذب لفظ ہے کہ اگر بازو والا دیکھے کہ باپ اس لائق نہیں ہے تب بھی وہ نفرت کرے گا، بیٹے کو ضرور تعریف کرے گا، بڑا اچھا بیٹا ہے، کاش اگر باپ بھی اچھا رہتا. تو ایسے ہی یزید کا نام آتے ہی غصہ آنے لگتا کہ ارے محبت حب مصطفیٰ، نبی کی محبت کے مرکز کو اس نے قتل کروایا، شہید کروایا، 6 مہینے کے بچے کو شہید کروایا، پانی دانا روکا. یہ کیسا ہے؟ تو یہ انسان بھی کہے جانے کے لائق نہیں ہے، چل جائے کہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہے، یہ تو انسان بھی کہے جانے کے لائق نہیں ہے. آپ سے اگر پانی مانگے، اتنے بھی دشمن ہوں گے یار، اور آپ کو دیکھیں گے کہ ہم پیاسے ہیں تو آپ نہیں بھی دیں گے، اگر دشمن ہوں گے تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آپ پلا دو. یہ فطری چیز ہے، آپ اگر نہیں بھی پلائیں گے آپ اس دشمنی کی بنیاد پر، لیکن مرتے ہوئے کے لیے تو ایسے آ جاتی ہے بات، کیونکہ ہم کو بھی مرنا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کو بھی مرنا. اگر ہم نے کرا دیا، آپ جانتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق میں فرماتے ہیں اگر دریائے نیل کے پاس ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ پاک اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے. تو یہ اسلاف کی ایسا تصور ہوا کرتا تھا. بتائیے یہ سن 22 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال کے بعد، مطلب صحابہ کے زمانے میں یہ پیدا ہوا، خیر القرون میں پیدا ہوا نا یزید. تو ان پر تو اتنا تقویٰ کا، پرہیزگاری کا اور سنچری کی بہترین صدی ہونے کا اتنا اثر ہونا چاہیے کہ ارے بے مانگے دے دینا چاہیے پانی. سمجھ رہے نا؟ اب کس کے لیے مانگا؟ اپنے لیے نہیں مانگا امام حسین نے، 6 مہینے کے بچے کے لیے مانگا. تو پانی دینے کے بجائے ان کے لوگوں نے تیر دیا، نہیں دے رہا تھا تو نہیں دیتے، نہیں پانی نہیں دو. تو یہ بھی انسانیت سے گری ہوئی بات تھی، لیکن تم نے بالکل اور تیر دے دیا. اس لیے انسانیت کہے جانے کے یہ قابل نہیں ہے. لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اللہ آپ کو ایسی لوگوں سے ہمیشہ بچائے رکھے، حسین کی محبت بھی دلائے، زندہ رکھے. ہمیں آج اس لیے تھوڑی سی گفتگو کر لی ہے تاکہ ہم سب بھی شہدائے کربلا کے ذکر سے رزق اللسان ہو جائیں اور مسعود ہو جائیں، مبروک ہو جائیں، برکت مل جائے. ساتھ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں، حالت کفر میں مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ یہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے ایک بھی عذاب نہیں کم کیا جائے گا. ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیں آیت نمبر
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور سنیے، تمہارا معبود ایک معبود، آپ کا معبود ایک معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ کچھ عرب کے لوگ اللہ کیسا ہے، اللہ کی شکل کیا ہے، وہ جو میں پوچھتا ہوں اس کی طرح ہے کیا، اس طرح سے کفار لوگ آ کر کے وہ پوچھتے ہیں. کیونکہ جو وہ پوجتے تھے، پوجنے والا ایک ہوتا، جس کو پوچھتے تھے وہ ہزاروں ہوتے تھے. ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ آدمی کس کو پوچھ کے آیا، ایسے کر دیتے ہو گئے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آپ بتائیے کس معبود کی آپ دے رہے ہیں، کس معبود کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں. تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل کی. سنو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سنو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، ایک معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحیم ہے. وہ رحمان ہے. رحمان اس کو کہتے ہیں جو مطلب یہ کہ مومن اور کافر سب پر رحم کرے، اس کو رحمان ہو. اور جو صرف مومن پر رحم کرے اس کو رحیم ہو. اسی لیے اللہ پاک نے نبی کی صفت رحمان نہیں بنایا، رحیم بنایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو جہل کو مصطفیٰ کی تبلیغ فائدہ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ وہ کافر تھا. اور ابو بکر کو کیوں فائدہ دیا؟ اس لیے کہ مومن تھے. تو مومن جو ہے رسول کی تبلیغ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے. جو لوگ مصطفیٰ سے فائدہ حاصل کرنے کے خلاف ہے اس کے ایمان میں کچھ نقص ہے. غور کیجیے، مومن کی شان ہی یہی ہے کہ رسول پاک کو اللہ نے مومنوں پر رحم کرنے والا بنایا. رؤوف رحیم بالمؤمنین، یہ اللہ کے رسول کی شان ہے. رؤوف ہے، رؤوف مانے رأفت، الفت پیدا کرنے والا، رحم کرنے والا. تو اللہ پاک اپنی شان فرما رہا ہے کہ وہ رحمان ہے تم پر، یعنی کفارو تم بھی خدا کے رحم ہی سے بچے ہوئے ہو. وہ رحیم ہے، مومنوں پر بھی رحم کرنے والا. اس لیے تم مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو ستاؤ مت کہ کون سا رب ہے تمہارا، کون سا ایک رب کی بات کرتے تو کون سا رب ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ سب نہیں ہے، وہی ایک ہے جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کا نام رحمان ہے. پتا ان میں سے کون رحمان ہے؟ تو چپ ہو جاتے. رحمان تو کسی کا نام ہے، کسی کا عزا نام، کسی کا لات نام، کسی کا حبل نام، یہ سب نام رہتے تھے. لیکن اللہ نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا تو کہا میرا نام رحمان ہے، میرا نام رحیم ہے. اور یہ نام کے بت کوئی نہیں تھے، تو وہاں پر کوئی نہیں. حالانکہ عربی لفظ ہے، لیکن بتائیے خدا کی شان دیکھیے، ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنے بتوں کا نام نہ رحمان رکھا نہ رحیم. یہ توفیق اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ پاک کی توفیق دینے والا. چنانچہ کل میدان محشر جب قائم ہوگا اور حساب کتاب کیے جائیں گے تو بت پرستوں کو بتوں کے ساتھ بلایا گا، بتوں کے ساتھ بلایا گا. اور اللہ تعالیٰ بتوں سے پوچھے گا کیا تم اس لائق تھے کہ تمہاری عبادت کی جائے؟ بارہ نمبر 22 کی آیت کریمہ ہے کہ وہ لوگ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، کہ یکفرون بشرککم، وہ خود کہیں گے ابے تیرے کو میں کہا تھا عبادت کرنے واسطے. وہ پتھر وغیرہ جتنے بھی ہیں جن کی عبادت کر رہے تھے، وہ تیرے کو میں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا. میں بولتا تو اے اللہ ایسے ایسا کرتا، تو وہ پتھر ہی تیرے سے پوچھ رہا ہے. تو یہ بتا وغیرہ اصنام اوثان دونوں تمام پجاریوں سے پوچھے گا اے پنڈت ادھر آؤ، ہاں اے ادھر آؤ، اور دوسروں کو جو یہ کرواتے تھے آؤ ادھر. وہ سارے ان کو کہیں گے یکفرون بشرککم، وہ انکار کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے تمہارے شرک کا. کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا ان کو مولا، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو مولا. تو ان کو بھی ڈال دیا جائے گا، ان کو بھی ڈال دیا جائے گا. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے. تو ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا معبود رحمان ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رحمان ہے. بتائیے کوئی بھی رحمان نام کا، صرف اونلی رحمان نام کا ایک بھی، یعنی جب محمد کا نام رحمان نہیں ہے یار تو ولیوں کا نام رحمان کہاں سے ہوگا؟ عبد الرحمان ہونا سمجھ رہے نا؟ شرف الرحمان، فضل الرحمان، عنایت الرحمان یہ الگ ہے. رحمان صرف اللہ. تو معبود رحمان ہے. یہیں سے آپ کو نمینہ ملا کہ محمد سے لے کر جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں امت محمدیہ میں، یہ معبود نہیں ہو سکتے. معبود نہیں ہو سکتے. یہ لائق تعظیم تو ہو سکتے ہیں، ریسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معبود نہیں ہو سکتے. اور ان کی بارگاہ میں جو نذرانہ محبت کی عقیدت پیش کی جاتی ہے ان کو عبادت نہیں، ان کو تعظیم کا ہے، ان کو ادب و احترام کا ہے.
کیوں؟ اگر عبادت کہا جاتا تو اتنا تو ایزی ایک دم بتا دیا تھا اللہ پاک نے کہ عبادت کے لائق وہ ہے جس کا نام رحمان ہے، تو پھر ہم اس کو رحمان کہنا شروع کر دیں۔ لیکن ہم نے آج تک اہل سنت والجماعت خصوصیت کے ساتھ آج تک کسی بھی اللہ کے ولی کو رحمان، جس دعا کرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کرتے نا، ایسا آپ نہیں کرتے، آپ کہتے یا غوث اعظم، یہ کہتے یا غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز، یہ سب جملہ آپ کہتے ہیں۔ رحمان کہہ کر کے عبد القادر کو نہیں پکارتے، بندہ نواز کو نہیں پکارتے، خواجہ غریب نواز کو نہیں پکارتے، سمجھنا ہے؟ خیر، کہنا یہ ہے کہ ہم پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور آپ سب کو ہم سب کو بچائے رکھے۔ اے لوگوں، تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہیں ہے کوئی مگر وہی جس کا نام رحمان ہے اور جس کا نام رحیم ہے۔ آگے دیکھیے، ایک آیت جو بڑی لمبی آیت ہے لیکن اس کا ترجمہ کرا دیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کی آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف ہمارا آنا جانا، اور کبھی رات آتی کبھی دن آتا، پھر رات کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں کی تخلیق میں جو سمندر میں چلتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، مطلب لوگوں کا بوجھ لے کر کے چلتی ہے، لوگوں کا لگیج لے کر کے چلتی ہے، اور اس چیز کی پیدائش میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا یعنی پانی، ما فأحیا بہ الارض بعد موتہا، جس پانی کو برسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو سبزہ بنا دیتا، خشک زمین کو سبزہ اور ہریالہ بنا دیتا ہے۔ ایک وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس زمین میں ہر قسم کے چوپایوں میں سے پھیلا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خشک زمین پر کیڑے نہیں چلتے، لیکن ہریالی جہاں ہو تو بہت سارے کیڑے چلتے ہیں، وہ کی غذا ہے، وہی کا کہہ رہا اللہ۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے، طوفان وغیرہ جو لاتے ہیں، ہوائیں جو لاتے ہیں، کبھی پچھیا کبھی پوروی، یہ سب ہوائیں۔ والسحاب، اور ان بادلوں کو، المسخر بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، دیکھیں گے نا کبھی کبھی آپ فلائٹ پہ اگر مطلب جہاز میں یہ کرتے ہوں گے تو اوپر جب جائیے تو نیچے دکھتا ہے وہ بادل، اور نیچے جب رہیے تو اوپر دکھتا ہے بادل۔ کبھی اگر سفر کیے ہوں گے، اللہ پاک دنیا کے لیے نہیں مکہ مدینہ کے لیے ضرور آپ کو جہاز پر چڑھائے، اور اوپر جب جائیے گا تو انشاءاللہ اوپر نیچے دیکھیے گا تو لگے گا نیچے ایک آسمان میں ٹکڑا کی طرح وہ بادل، تو وہی اسی کو کہہ رہا اللہ، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہے اس کو پیدا کرنے میں لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھا ہے۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ، عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھا ہے، کہنا یہ ہے کیا بتائیے، آسمان میں بھی نشانی ہے، زمین میں بھی نشانی ہے، کشتی میں بھی نشانی ہے، پانی میں بھی نشانی ہے، یہ چرند و پرند میں بھی نشانی ہے، ہواؤں میں نشانی ہے، طوفانوں میں نشانی ہے، بادلوں میں نشانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نشانی کس چیز کی ہے؟ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے تو کس چیز کی نشانی ہے؟ بس آسانی سے توجہ، نشانی ہے اللہ کی توحید کی نشانی، اللہ کی پہچان کی نشانی ہے۔ نوٹ کیجیے گا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بتائیے کوئی پلر نظر آتا؟ کوئی پلر نظر نہیں آتا؟ ارے آپ ذرا ایک مسجد اللہ کا گھر تیار کر کے بتائیے بغیر پلر کے، اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ تو رکھ سکتا ہے، تم بھی دے ہوتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر پلر کے، بغیر عمد ترونا، بغیر پلر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ زمین کو آپ دیکھیے، کہیں تو بالکل دھسایا ہوا ہے، کہیں اتنا پانی ہے اور کہیں پانی نہیں، کہیں اوپر کھپڑ ہے، کہیں آپ کے لیے بہترین بنا دیا، کہیں سارا۔ یہ زمین کی کوالٹی کوئی بھی ایسا پیدا کر سکتا ہے؟ زمین کو خراب تو کر سکتے آپ، زمین کو پیدا نہیں کر سکتے آپ۔ زمین کو کاٹ کے ادھر ادھر چھانٹ کے الٹا پلٹا کر سکتے آپ، زمین کو نہیں پیدا کیا۔ ارے تو آپ عقل مندوں کے لیے نشانی، جب عقل سے احکام لیں گے سوچیں گے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسا پیدا کرنے والا جب مخلوق میں نہیں ہے تو واقعی وہی عبادت کے لائق ہے، واقعی وہی عبادت کے لائق ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو، یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کچھ بھی ہو، یہ لوگوں نے پیدا کیا، وہ لوگ پیدا کیا جن لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی چاہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، وجود دینے والا کوئی بھی شخص آپ لائیے
اور سنو تم کس میں بسو گے؟ آسمان میں، زمین میں، ہواؤں میں، گفتگو میں. چاند پر زمین خریدنے جا رہے ہو، وہاں ہم خریدیں گے، مریخ میں خریدیں گے. جتنی تم باتیں کرو گے ساری کوالٹی کو اللہ پاک نے لا کر کے کہہ دیا عقل مند ہو تو نشانی تلاش کرو، میں ہی نظر آؤں گا. عقل مند ہو تو عقل سے نشانی تلاش کرو، اس میں بھی میں ہی نظر آؤں گا. لہذا یہ انگریزوں کی تعریف نہیں ہے کہ وہ جہاز کو ایجاد کیا، یہ انگریزوں کی تعریف نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا، یہ تعریف ہے اس انگریز کے پیدا کرنے والے خالق کی. کہنا یہ چاہ رہا ہے مولا کہ کائنات کے تمام ماہر سائنسدانوں کو اور جتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے، تمام تر میڈیا کو وجود دینے والوں کو بلا کر کے لاؤ اور لانے کے بعد ان سے ایک پوچھو کیسے تم نے پیدا کیا؟ ہاں یہ کیا میں نے، وہ کیا میں نے. تو ایک چیز کو وجود دینے کے لیے دوسری چیز کا تم نے سہارا لیا، لیکن پوچھ خالق جب آسمان کو پیدا کرتا ہے تو بے مثال پیدا کرتا ہے. نہ اس کی مثال پہلے تھی اور نہ پیدا کرنے کے بعد کوئی مثال ہے. تو آپ بتاؤ وہ عبادت کے لائق ہے یا تو عبادت کے لائق ہے؟ وہ عبادت کے لائق ہے کہ تو اگر کسی کو پیدا بھی کر رہا ہے، وجود بھی دے رہا ہے، تو ہزاروں ذریعے، ہزاروں چیزیں یہ ملا کے وہ ملا کے ایک چیز بنا رہا ہے. لیکن اللہ جس چیز کو بھی پیدا کر رہا ہے بے مثال پیدا کر رہا ہے. بے مثال، اس کی مثال نہ قبل میں ملتی نہ بعد میں. تو اللہ پاک آیت نمبر 164 سے آپ کو ہم سب کو ایک ذہن دیا ہے کہ اے لوگوں سنو، میری بارگاہ میں عبادت کا جو نذرانہ پیش کرتے ہو، میری بارگاہ میں جو معبودیت کا، الوہیت کا عقیدہ یا تصور رکھتے ہو، یہ ایسے ہی نہیں کہ تم مجبور ہو. ہم تجھے خود عقل دیے ہیں، تم عقل سے بھی اگر غور کرو گے تو میں ہی معبود نظر آؤں گا. عقل میں بھی اگر لاؤ گے تو میں ہی مسجود، میں ہی عبادت کے لائق نظر آؤں گا. اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اسی تصور پر اور اسی عقیدے پر سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیشگی کے ساتھ قائم رکھے. شہدائے کربلا کے وسیلے سے آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک کے صدقے و فیض قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہم سب کی نسلوں کو حسنین کریمین کی سیرتوں کا پیکر بنائے. ہماری نسلوں کو پروردگار عالم شہدائے کربلا کے وسیلے سے بخش. ہمارے والدین کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے. ہم سب اولاد کو ماں باپ کی شفقت و رأفت کا مرکز بنائے، ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے. جو بھی اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرمائے، جو بے جوڑ ہے ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرمائے. عظمت، برکت، سعادت والے عظیم مہینے میں ہم سب کے گھر بار میں برکتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرمائے. رحمت کی، برکت کی، سعادت کی موسلادھار بارش نازل فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو دھل دے مولا. ہمارے صغائر کبائر سب کو معاف فرما مولا. ہم توبہ کرتے صدق دل سے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. حسنین کریمین کے وسیلے سے، شہدائے کربلا کے وسیلے سے ہم سب کے گھر میں، آل اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.